छठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक, और फिर दूसरा हवाला होगा पहला करंथियों के नाम खत, उसका 15वां बाब 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर होकर, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। पाक कलाम के पढ़े। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। हाँ जी, दूसरा हवाला देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से पहला करंथियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बाफ़र्ज़ मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ़्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ़ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फ़ियुल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। आमीन। और पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुक़द्दस में से जो बात थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका उन्वान है बस आओ हम ईद करें। क्या है? बस आओ हम ईद करें। यहाँ पर पौलुस रसूल पहले हवाले में बयान करता है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन। थोड़ा सा इसका मैं पसे मंजर आपको बयान करना चाहता हूं कि क्यों पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया को इनकरेज करता है कि हम ईद करें। अगर आप आज के दौर में देखें तो आज हमें हर तरफ जो है वो इसके नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं। लोग कहते हैं हमें क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए क्योंकि क्रिसमस जो है वो बिब्लिकल फेस्टिवल नहीं है बल्कि ये पैगन फेस्टिवल है। लोग कहते हैं कि ईस्टर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ईस्टर जो है वो अस्तरात जो देवी है उसकी यादगारी है, इसलिए हमें ईस्टर नहीं मनाना चाहिए। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मुबारक जुम्मा जो है इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुबारक जुम्मा जो है वो मातम नहीं बल्कि एक जश्न की अलामत है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को परसीव करते हैं, वो लेते हैं और उसी चीज़ को प्रोजेक्ट भी करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि आया हमें ईस्टर जिसको हम ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप इस हवाले को देखें जो करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया तो पौलुस रसूल यहां पर खुद कहता है कि बस आओ हम ईद करें, लेट अस सेलिब्रेट रेज़रेक्शन, लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिव। और अगर आप उस दौर के फेस्टिवल्स को देखें, खास तौर पे जो अस्तरात देवी का जो फेस्टिवल था जो ईद मनाई जाती थी, उसमें अस्तरात जो देवी जिसको डायना भी कहा जाता है उसके मंदिर में हर तरह की बदी की इजाजत होती थी। वो दिन ऐसा होता था जिसमें हर तरह के गुनाह की इजाजत होती थी। और जब पौलुस रसूल ने इस बदी को देखा तो उसने कहा कि लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल, नॉट पुराने खमीर की तरह नहीं बल्कि नए खमीर की तरह। बदी के साथ हम अपनी ईदों को न मनाएं बल्कि अच्छाई के साथ मनाएं।
اور اس طرح سے بدی کے اوپر غالب آئیں. تو میرے عزیزو، آپ سب نے اپریل فول کے بارے میں سنا ہوگا. اپریل فول میں اگر آپ کسی کو فول بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور اس ہنسی مذاق سے اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو برا نہیں مانا جاتا. ایسا ہے نا؟ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی بدی کو چھوڑ کر، جیسے اپریل فول پر گناہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کا برا نہیں مانتا، اسی طرح استرات دیوی کے جب مندر میں گناہ کیا جاتا تھا تو اس کو گناہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. تو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ پس آؤ ہم عید کریں، پرانے خمیر سے نہیں بلکہ نئے خمیر کے ساتھ، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. تو ہم اس کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طرح کی بدی کے اوپر غالب آئیں، ہر طرح کے گناہ کے اوپر غالب آئیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے خاندانوں سے دور بھی کریں. یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہ دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو سکتا ہے. کین یو سے آمین؟ اوکے، اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں اور مزید بات کروں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جن لوگوں کو پتا ہے پلیز آپ لوگ خاموش رہیے گا، دوسروں کو موقع دیجیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے کس نے زندہ کیا تھا؟ خدا باپ نے یا خدا روح القدس سے؟ آلریڈی میں یہ شیئر کر چکا ہوں، آلریڈی کلام یہ سنا چکا ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ اگین کہ خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے کس نے زندہ کیا تھا؟ خدا باپ اور خدا روح القدس ایک ہی ہیں، لیکن ہم تثلیث کو ماننے والے ہیں. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ 3 بینگز ہیں. ٹھیک ہے، باپ نے زندہ کیا. اور ہاں جی، یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے نہ تو خدا باپ نے زندہ کیا اور نہ ہی خدا روح القدس نے زندہ کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس زندگی کا اختیار تھا اور اسی اپنے اختیار کی وجہ سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور اس نے کہا تھا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کوئی شخص اس سے اس کی جان نہیں لیتا، بلکہ اس نے خود والنٹرلی، رضاکارانہ طور پر اپنی جان دی. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان کو دینے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اور جیسے ہی وہ نبوتی کلام یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں مروں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو وہ کلام آلریڈی اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے مطابق مرا، دفن ہوا اور جب وہ 3 دن پورے ہو گئے تو وہی کلام جو ہے جس میں ریزوریکٹڈ پاور تھی، اسی نے اس کے بدن میں نئی زندگی کو ڈال دیا. اور یسوع مسیح کے پاس زندگی کا اختیار ہے. اور اگر آج ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے پڑھا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ریزوریکشن کی جو بلیسنگز ہیں، جو مردوں میں سے جی اٹھنے کی 7 بلیسنگ ہے، جب ان کا ذکر کروں گا تو اس کو میں ضرور مینشن کروں گا کہ کیوں یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ قدرت والا تھا اور کیوں اس کے پاس یہ قوت تھی. اور اگر وہ قوت اس کو زندہ نہیں کرتی تو پھر آج ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا. آج اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک اور بات میں جو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ عید فسح جو ہے وہ قربانی کی یادگار ہے. یہ جو عید منائی جاتی ہے یہ قربانی کی یادگاری میں منائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جلالی کام کے ذریعے سے خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے کر آیا، اور وہ مصر کی غلامی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی آزادی کا باعث بنی اور بنی اسرائیل نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو آج ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلے سے معافی ملی ہے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا مل گیا ہے. لیکن بہت دفعہ ہم مسیحی جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے، اب ہم جو کچھ مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، جب ہم پلانڈ سن کرتے ہیں، تو وہ پلانڈ سن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرتا ہے.
اور شاید آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کون سا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ میں اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے۔ کسی کو یاد ہے کہ کون سا گناہ ہمیں جہنم میں لے کر جاتا ہے؟ ہاں جی، تھینک یو۔ وہ گناہ جس کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے۔ لیکن ہر وہ گناہ جو آپ کرتے ہیں لیکن جس کا آپ اقرار کر لیتے ہیں، جس کی آپ خداوند سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس گناہ کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو ڈریگ کر کے جہنم کی آگ میں لے کر جا سکے۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم جب انسان ہیں، خدا نے ہمیں ہم کمزور ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو پھر ہر روز اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے اور جاگتے وقت ہم اپنے جانے اور انجانے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کرتے رہیں، تاکہ ہر وہ گناہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ دانستہ آئے یا نہ دانستہ آئے، چاہے جانتے ہوئے آئے چاہے نہ جانتے ہوئے آئے، چاہے عادتن آئے چاہے نہ عادتن آئے، ہر اس گناہ کا جس کا ہم اقرار کر لیتے ہیں وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ خداوند یسوع، میں چاہتا ہوں کہ صرف تو اس دنیا ہی میں نئے سرے سے مردوں میں سے جی اٹھ کر زندگی نہ گزارے، بلکہ مجھے فضل دے کہ میں تیری زندگی جو ہے وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے گزاروں، جو کہ تیرا میرے اوپر ایک قرض ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو لاسٹ سنڈے میں نے 2 بھائیوں کے ایک واقعہ کے بارے میں بھی آپ کو شیئر کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ نہیں؟ ہاں جی، تو خداوند اب یہ ہم سے چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ایک بھائی، چھوٹا جو بھائی ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نصیحت کی اور کہا کہ اب یہ میری زندگی جو ہے اس کی لاج رکھنا، تو ایسے ہی خداوند یسوع آج مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ جب اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، ہماری بدنامی کو اور شرمندگی کو اس نے اپنے اوپر لے کر اپنی راست بازی کو ہمیں دیا ہے، اپنی دیانتداری کو ہمیں دیا ہے، اپنی وفاداری کو ہمیں دیا ہے، اپنی پاکیزگی کو ہمیں دیا ہے، اپنی نیک نامی کو ہمیں دیا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی لاج رکھیں اور اس کے نام کی بے عزتی نہ ہونے دیں۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے زندگی کو بسر کریں۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم پرانے طریقے سے عید نہ کریں بلکہ ایک نئے طریقے سے عید کریں، اور وہ ایک نیا طریقہ جو ہے وہ ایک جلالی طریقہ ہے جس میں ہم اچھائی کریں، ہم بھلائی کریں اور دوسروں کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ پس آؤ ہم عید کریں۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا عید کرنا محض نئے کپڑے پہن لینا، اچھے اچھے کھانے کھا لینا یا پارٹیز میں چلے جانا ہے، تو پھر یہ بے معنی ہے۔ ہمارے کپڑے پہننا بے معنی ہے، ہمارا پارٹیز کرنا بے معنی ہے، اور یہ پارٹیز اور یہ نئے کپڑے اور نئی جو فیسٹیوز آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، یہ پارٹیز آپ کو بچا نہیں سکیں گی۔ صرف اور صرف یسوع مسیح کا خون ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور جب تک آپ یسوع مسیح کے پاک خون میں چھپے ہوں گے، اور جب تک خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکٹڈ پاور جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتی رہے گی، اس وقت تک ہم خدا کے جلال کا باعث ٹھہریں گے، اور پھر ہی ہم کہہ سکیں گے کہ لیٹ اس سیلیبریٹ دی ریزوریکشن۔ ہم یاد رکھیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی عید کو مناتے ہیں، نہ کہ برسی کو، یسوع کے مرنے کو ہم یاد نہیں کرتے۔ ہم یسوع کے مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ہم کرسچنز جو ہیں، ہم سال ہر سال اپنے عزیزوں کی برسیاں مناتے رہتے ہیں، ان کے مرنے کی یاد مناتے رہتے ہیں، اور پھر دیگے بناتے ہیں، پھل کاٹ کاٹ کے تو وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک جتنی زیادہ آپ اپنے عزیزوں کی خدمت جب تک وہ زندہ ہیں کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ مرنے کے بعد نہ تو آپ کی دیگیں اس کے کام آئیں گی، نہ آپ کے پھل اس کے کام آئیں گے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کو تب اس کو پھل کھلائیں تاکہ اس کے اندر تھوڑی انرجی بھی آئے۔ مرنے کے بعد پھل کھلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟
और सिर्फ वो पादरी को या मौलवी को फायदा होगा फल खाने से, आपके किसी अजीज को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों याद रखें, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हम मुर्दों की ईद नहीं मनाते, बल्कि मुर्दों में से जी उठने की हम ईद मनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हैप्पी रेजरेक्शन डे ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपने खुदावन यीशु मसीह के ईद क़यामत को मनाते हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों खुदावन चाहता है कि हम इस जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए बसर करें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने आप को हम खुदा के कलाम के सांचे में ढालें। आज मैं 7 ब्लेसिंग जो है रेजरेक्शन की वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमने अभी दूसरे हवाले में से पढ़ी हैं। करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब, और इसको मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, प्लीज गौर से सुनिएगा। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो मुझे इन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ी ऑलरेडी वाज़िया तौर पर बयान की गई हैं। लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। 2 बातें यहां पर बयान की गई है कि हमारी मुनादी भी फिर बेफायदा है और हमारा ईमान भी बेफायदा है। आगे लिखा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। फिर इसका मतलब है कि हम बुहतान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आगे 17वीं आयत में लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक गुनाहों में गिरफ्तार हो। यानी हमारे गुनाहों से हमें माफी मिली नहीं है, बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। आगे लिखा 20वीं आयत में, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो मौत ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। यहां पर पहली ब्लेसिंग जो रेजरेक्शन की ईद क़यामत की पहली ब्लेसिंग है वो है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो अभी तक गुनाह का जो मसला है वो हल नहीं हुआ, क्योंकि खुदा जो है वो आदिल जज है, ही इज अ राइचस जज। और अदालत का तकाजा यह है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो फिर वो मरे भी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो शख्स गुनाह करेगा सो वो मरेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस अदल के तकाजे को हमारी खातिर पूरा किया, और हमने गुड फ्राइडे वाले दिन इसको देखा था कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी नारास्ती को लेकर, हमारे गुनाह को लेकर अपनी रास्तबाजी हमें दी है, और जो अदल का तकाजा था वो उसने पूरा किया है। और बगैर अदल के तकाजे पूरा किए हम कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकते, क्योंकि खुदा अपनी जात का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। यह कभी हो नहीं सकता कि आप गुनाह करें और फिर उसकी सजा ना मिले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखे कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी। मौत जो है वो गुनाह का अंजाम है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुनाह की सजा को अपने ऊपर लेकर अदल का तकाजा जो है वो पूरा किया है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने यह किया है कि ओके, इस शख्स ने गुनाह किया है तो इसको जो सजा देनी है वो मुझे दे दो। गुनाह की सजा जरूर मिलेगी,
لیکن وہ جو سزا برداشت کرنے والا ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح ہمارا عوضی نہ ہوتا, ہماری جگہ پر ہمارے گناہوں کی سزا نہ لیتا, تو یہ سزا پھر ہمیں خود کو برداشت کرنی پڑتی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو؟ اٹ از ناٹ ٹو کمپلیکیٹڈ, اٹس ویری سمپل. خداوند یسوع مسیح نے عدل کا تقاضا پورا کر کے گناہ کے مسئلے کو حل کر دیا ہے. اور وہ جو رائچس جج ہے, جب وہ ہمیں ایز اے سنر دیکھتا ہے, ایک گنہگار کے طور پر دیکھتا ہے, تو پھر وہ ہمارے گناہ کو نہیں دیکھتا, بلکہ ہم پر جو خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جس میں ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں, جو ہمارے گناہوں کی قربانی ٹھہرا ہے, اس کو وہ دیکھ کر ہمیں معاف کر دیتا ہے. جو عدل ہے وہ پورا پورا ادا کیا گیا ہے, بے انصافی نہیں کی گئی. دوسری بات, اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو موت کا زور جو ہے وہ بھی ٹوٹا نہیں ہے. ابھی تک پھر ہم موت کے غلام ہیں, ابھی تک موت جو ہے وہ ہم پر راج کرتی ہے, اور ابھی تک موت جو ہے وہ ہماری گلیوں میں رقص کرتی ہے, اور ہمیں اپنا مفلوج بنا کر, اپنا غلام بنا کر وہ ہماری زندگیوں میں اپنا مقصد پورا کرتی ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا ڈنگ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, موت کا زور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں رہا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن ہے, یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. پالوس رسول بھی یہی بیان کرتا ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان بے فائدہ ہے, ہماری منادی بے فائدہ ہے. تو میرے عزیزو, ہم سب جانتے ہیں, اور شاگردوں نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیان کیا, اور یوحنا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا, بلکہ کہتا ہے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ غور سے دیکھا. اور پھر وہ کہتا ہے صرف غور سے ہی نہیں دیکھا بلکہ چھو کر دیکھا. اور ہم سب توما کو اکثر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بے یقینی کا مظاہرہ کیا, لیکن میں ہمیشہ توما کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے جرت کی اور اس نے کہا کہ جب تک میں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر کیلوں کے نشان نہ دیکھ لوں اور اس کی پسلی کے اندر اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں, میں ہرگز یقین نہیں کروں گا. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ توما کے اس جرت اور اس دلیری کی وجہ سے آج ہمارے سارے شک و شبہات دور ہو گئے ہیں. اب ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا, کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر سوراخوں کو, اور جب اس نے دیکھا تو اس نے وہ اقرار کیا جو بائبل میں اس سے پہلے کبھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں نہیں کیا تھا. کسی کو یاد ہے اس نے کیا کہا؟ ہاں جی, توما نے نہ صرف اسے خداوند اپنا اقرار قبول کیا بلکہ اس نے اسے اپنا خدا بھی مانا. اس نے کہا کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. اور کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے جھک کر سجدہ کیا اس کو. تو میرے عزیزو, یہ بات ہمارے لیے ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے کہ یسوع مسیح صرف ایک عام انسان ہی نہیں بلکہ ہی از گاڈ, اور اس کے اندر وہ الہی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پر توکل کر سکتے ہیں, ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی نجات کے لیے اس کے اوپر آس لگا سکتے ہیں. کین یو سے آمین؟ تیسری بلیسنگ جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جھوٹنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہے کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری خوشخبری کا پیغام بے فائدہ ہے. ہم ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ توبہ کرو تو آپ نجات پاؤ گے. اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو میرے عزیزو پھر ہماری یہ جو امید ہے یہ جھوٹی امید ہے, اور جو ہم آس دوسروں کو دلاتے ہیں یہ جھوٹی آس ہے. اس لیے دھوکہ نہ کھائیں, اس لیے فریب نہ کھائیں, اور اپنے ایمان کو پختہ کریں. اور اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن کے بارے میں کوئی ڈر, کوئی شک ہے یا بے یقینی ہے تو خداوند سے کہیں کہ وہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ تقویت دے اور آپ کے اندر یقین دہانی کو پیدا کرے, تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ثبوت کو اپنی زندگی میں اور اپنے خاندان میں دیکھ سکے.
کیونکہ خداوند ہمارا خدا ایسا خدا نہیں جو ہمیں دھوکے میں رکھے، وہ ایسا خدا نہیں جو ہمیں چیٹ کرے، وہ ایسا خدا نہیں جو ہمیں بہکا دے، وہ ایسا خدا نہیں جو ہمیں جھوٹی آس دلائے اور کہتا رہے کہ ٹھیک ہے تھوڑے دنوں تک میں آپ کو یقین دہانی دلوا دوں گا، کوئی بات نہیں، صبر کرو، 2 مہینے 2 سال صبر کرو، میں آپ کو یقین دہانی بخش دوں گا کہ میں واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ نہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ آج ابھی اور اسی وقت آپ کو یقین دہانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ اس کا یقین کریں تو، لیکن اگر آپ ہٹ درم بن جائیں اور اس کی ہر ایک بات کا انکار کریں تو پھر کوئی بھی شخص نہیں ہے جو آپ کو قائل اور مائل کر سکے۔ تو میرے عزیزو، ہماری خوشخبری ہی یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہی خوشخبری جو ہے یہی ہمیں ایک امید دلاتی ہے، یہی ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے، اور یہی امید جو ہے ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ کیونکہ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری خوشخبری، ہمارا اس خوشخبری کے اوپر، اس کلام کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے وہ بے معنی ہے۔ مطلب پھر اس کا یہ ہے کہ جیسے مسیح مر گیا اور دفن ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایسے ہی ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اس مردہ بدن کو ایک نئی جان دے گا، خدا اس مردہ بدن کو پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اگر آپ حزقیل نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ حزقیہ نے جب نبوت کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بڑے گریو یارڈ کو وہ دیکھتا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں آپس میں مل جاؤ۔ جب وہ نبوت کرتا ہے تو ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ان کے اوپر خدا نسیں چڑھاتا ہے، ان کے اوپر چمڑا چڑھاتا ہے، اور وہ ایک جیتی جان کی طرح بن جاتی ہیں، لیکن ان میں دم نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے۔ تو خدا اسے کہتا ہے کہ دم کو تو کہہ کے چاروں طرف سے آئے۔ تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ روح جو ہے وہ ان مردہ ہڈیوں میں آ کر ایک نئی زندگی اسے بخش دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں جو کلام مقدس میں لکھی ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے یہ۔ اگر جہنم ایک حقیقت چیز ہے تو پھر یاد رکھیں جنت بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز سامنا کرتے ہیں اور جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، تو یاد رکھیں کہ ریزوریکشن بھی ایک حقیقت ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو گوگل کر کے یوٹیوب پہ جا کر ان لوگوں کی ٹیسٹمنیز کو پڑھیں جن کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ آپ کو بے شمار ایسی کہانیاں ملیں گی، ایسی ٹیسٹمنیز ملیں گی جنہوں نے آنے والی زندگی کے عکس کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بے ایمان نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ رہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ کین یو سے آمین؟ پھر چوتھی بلیسنگ جو ریزوریکشن پاور ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں کہا 2-3 مہینے پہلے جب ہم یہودا کے خط کے بارے میں سٹڈی کر رہے تھے تو میں نے آپ کو 6 طرح کے ایمان کے بارے میں بتایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 2-3 کے بارے میں تو آپ مجھے یاد دہانی کروائیں۔ کس طرح کا فیتھ ہے؟ 6 طرح کا فیتھ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شیکنگ فیتھ، ڈاواں ڈول ایمان ہے۔ کہیں ہمارا ڈاواں ڈول ایمان تو نہیں ہے جو ہمارا تھوڑا سا دکھ، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمیں وہ خدا سے ہٹا کر جادوگروں، پیروں، فقیروں کے پاس لے جاتی ہے۔ ہمارا کہیں ایمان ڈاواں ڈول تو نہیں ہے۔ اور کون سا؟ ڈیڈ فیتھ کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، کہیں ہمارا ایمان مردہ ایمان تو نہیں ہے، کیونکہ مردہ ایمان جو ہے وہ خدا کو ہینڈ کف کر دیتا ہے، خدا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دیتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں بنتا، نہیں کر پاتا۔ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ڈیڈ فیتھ جو ہے وہ خدا کو ہمارے لیے کچھ بھی کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور گروئنگ فیتھ جس کو ہم پروڈکٹیو فیتھ کہتے ہیں، تو یہ فیتھ جو ہے وہ ہمیں خداوند میں آگے لے کر جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ہم ان پہاڑوں سے کہہ پائیں گے کہ وہ اٹھ کر سمندر میں جا گرے تو ایسا ہوگا۔
تو یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا ایمان اتنا چھوٹا ہو جتنا کہ مسٹرڈ سیڈ ہے. نو, ہی سیڈ ایز اسمال ایز مسٹرڈ سیڈ. گرو, آخری جو ورڈ ہے گروئنگ فیتھ جو ہے, گروئنگ جو ہے ہم اس کو اکثر بھول جاتے ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ گروئنگ فیتھ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہتری, ترقی اور بڑھوتری کو لے کر آ سکتا ہے. آگے چوتھا, ہاں جی صرف 3, تھینک یو ویری مچ, کم از کم آپ نے 3 تو بتائے ہیں, گاڈ بلیس یو. پھر آگے, فیتھ وداؤٹ فیتھ, جو کہ شیطان کا ایمان ہے. فیتھ وداؤٹ فیتھ, آپ کو پتا کہ ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ خدا ایک دن سے جہنم کی آگ میں ڈالے گا, اس کو بھی پتا ہے کہ ایک خدا ہے جو میری عدالت کرے گا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا. فیتھ وداؤٹ فیتھ, ہم بہت سارے کرسچن جو ہیں اسی طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے ہمارے لیے صلیب کے اوپر ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, لیکن اس کے باوجود ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں, کبھی بھی ہم خداوند کے پاس نہیں آتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے. خداوند کی طرف جھکے تاکہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے. اور کسی کو یاد ہے ہمارا ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ میں آلریڈی بتا چکا ہوں, آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے. مسیح کے کلام میں سے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. مسیح کے کلام میں سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی میرے پاس مت آئیے گا کہ آپ میرے لیے دعا کہیں کہ پاسٹر میرے لیے دعا کرو کہ میرا ایمان مضبوط ہو یا میرا ایمان گرو کرے. آپ کو دعا کی نہیں, آپ کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو سنیں گے, اتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور سٹرونگ بھی ہوگا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے دھوکہ نہ کھائیں, فریب نہ کھائیں, خدا کے کلام کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں پورا کام کرے. پھر پانچویں بات, پانچویں بلیسنگ, اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو کوئی بھی ابدی زندگی نہیں ہے. دیر از نو ایٹرنل لائف. پھر بس یہ ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اس دنیا میں عیش کرو, آخر کو تو مر ہی جانا نا. ہاں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں. اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور جو آپ پیرنٹس ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کی آواز کو سن سکتا ہے ایسا نا؟ ہیلو, پلیز رسپونڈ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, ورنہ میں سمجھوں گا کہ بس میں ایسے ہی باتیں کر کے چلا جاؤں گا, آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے پیرنٹس کی آواز کو جانتا اور پہچانتا بھی ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کو کہ کون سی آواز اس کے باپ کی ہے اور کون سی آواز اس کی ماں کی ہے. تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہو, شاید جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو تو وہ شاید یہ سوچتا ہو یار یہ زندگی کتنی مزے کی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, سب کچھ مل جاتا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. شاید وہ سوچتا ہو, شاید یہ خیال اس کی زندگی میں آیا ہو, لیکن جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو ایک اور زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ حقیقت ہے. اسی طرح سے ہم جو انسان ہیں اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں, شاید اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں کیسی ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایک زندگی کا تجربہ کرتا ہے, ایسے ہی جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ایک نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے. تو ایسے ہی میرے عزیزو, جب ہم اس دنیا سے ایک نئی زندگی میں جائیں گے, ابدی زندگی میں جائیں گے, تو وہ زندگی ایک حقیقت ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس زندگی کا سامنا کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, اس ابدی زندگی کو اس زندگی پر زیادہ ترجیح دیں. لیکن ہمارا پتہ کیا ہے, ہم ابدی زندگی سے زیادہ اس زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس زندگی میں کتنا عرصہ رہیں گے ہم لوگ؟ 70 نہیں تو 80 برے.
چلو زیادہ سے زیادہ آپ بہت زور لگا لو 120 سال تک آپ زندہ رہ دو گے, ہاں 120 سال تک, لیکن آخر کو پھر ختم ہونا ہی ہے, فنا ہونا ہی ہونا ہے. تو کیوں نہ یہ 120 سال جو خداون نے ہمیں دیے ہیں, ان کو خدا کے جلال کے لیے, خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اور خداون کے ساتھ بسر کیا جائے. ختم تو ہونا ہی ہونا ہے اس نے, چاہے آپ ابلیس کے ساتھ ختم کر لیں, چاہے خداون کے ساتھ ختم کر لیں, چاہے اس دنیا داری کے ساتھ ختم کر لیں, چاہے آپ روحانیت میں ختم کر لیں, اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. اور وی آر لیونگ ان اے ہسٹری. ہم ہسٹری میں رہتے ہوئے اپنے فیوچر کا تعین کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آج کا دن ہے, آج کی صبح جو ایسٹر کی صبح ارلی مارننگ تھی, وہ اب آپ کی زندگی میں ہسٹری بن چکی ہے. یہ ارلی مارننگ, ایسٹر ارلی مارننگ جو ہے, یہ دوبارہ واپس آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی. لیکن آنے والے کل کو آپ اس گزرے ہوئے کل سے مختلف بنا سکتے ہیں. کین یو سے آمین؟ آپ اس گزرے ہوئے سال کو آنے والے سال سے مختلف بنا سکتے ہیں. آپ اس گزرے ہوئے ہفتے کو آنے والے ہفتے سے مختلف بنا سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے آپ کی زندگی کے 30 سال, 25 سال, 35 سال, 40 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں, تو یاد رکھیں کہ باقی کے جو 30-35 سال ہیں وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے, وہ ٹھہریں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سال خداون کے ساتھ بسر کیے تو آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آئیں گے. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے گزار دیے ہیں ایسے یہ بھی آگنے والے 30-35 سال آپ گزار دیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, زندگی اور اس کی موت جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے. ان کو سمجھیں, بی پریکٹیکل بنے. ہم اکثر اپنی پروفیشنل لائف میں کہتے ہیں لوگوں کو بی پریکٹیکل, بی پریکٹیکل. تو ہمیں زندگی کے بارے میں بھی پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. کین یو سے آمین؟ چھٹی, اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر مردوں کی قیامت بھی نہیں ہے. پھر کوئی بھی مردے زندہ نہیں ہوتے. جو بھی مرتا ہے وہ صرف مٹی میں مل جاتا ہے اور ختم. دیٹس اٹ, اینڈ آف دی اسٹوری. لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے میرے عزیزو. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری زندگیوں میں ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آتا ہے. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھ کر دیکھیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ عورتیں جو خداوند یسوع مسیح کی قبر کے اوپر گئیں, وہ غم اور مایوسی کی حالت میں گئی تھی. وہ غم سے نڈھال تھیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن کو دیکھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا غم ان کی خوشی میں بدل گیا. ان کی جو نا امیدی تھی امید میں بدل گئی. اور وہ جو what you say that one, کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور بڑے کمزور سے ویک جو ہوتے ہیں, وہ آپ ان کی اسٹرینتھ میں بدل گیا. تو میرے عزیزو, خداوند نے ان کی زندگی کو بدلا تو وہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے. اس ریزوریکشن ڈے کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے ریزوریکشن پاور نے پترس کی زندگی کو بدلا. جو پہلے ڈرا ہوا سہما ہوا تھا, وہ ایک عام نوکرانی سے ڈر گیا, ایک عورت سے ڈر گیا, اور اس نے مسیح کا انکار کیا. نہ صرف مسیح کا انکار کیا بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح کے اوپر لعن طعن بھی کیا. اس حد تک وہ آگے چلا گیا. وہ جب خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا ڈر جو ہے وہ دلیری میں بدل جاتا ہے. اس کا مسیح کا انکار جو ہے مسیح کے اقرار میں بدل جاتا ہے. تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اموس کی راہ پر جانے والے مسافروں کی زندگیوں میں جب وہ بڑے مایوس ہو کر شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو جب راستے میں یسوع مسیح آ کر ان کے ساتھ ملا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی مایوسی نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل گئی, اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں شاگردوں کی زندگیوں میں جو کہ ایک کمرے میں بند, دروازے بند کر کے چھپے ہوئے تھے, ان کی زندگیوں میں اس ریزوریکشن پاور نے ایک خوشی کو ڈال دیا, ایک جوش کو ڈال دیا, ایک ولولے کو ڈال دیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب خداوند کی خوشی سے بھر گئے. اور توما کی بے یقینی کو خداوند نے یقین میں, ایمان میں, توکل اور بھروسے میں بدل دیا. اور اس نے کہا کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. اور اس ریزوریکٹڈ دن کی وجہ سے خدا ابتدائی مسیحیوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا فرق نظر آیا. انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ خداوند کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دی. انہیں زندہ شیروں کے آگے ڈال دیا گیا, انہیں بلی کے ساتھ باندھ کر آگ
کے طور پر کینڈل کے طور پر جلایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے مسیح خداوند کا انکار نہ کیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے ان کی زندگیوں میں ایک بڑا فرق لے کر آیا۔ تو میرے عزیزو، آج یہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں کیا فرق لے کر آتا ہے؟ کوئی فرق لے کر آتا بھی ہے یا نہیں؟ آج یہ ہمیں جاننے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتویں بلیسنگ جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں آئی ہے، وہ ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر یہ دنیا ابدی فنا کی جگہ ہے، جہاں پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا ہماری مٹے گی اور ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی۔ خدا اس دنیا کو مٹائے گا اور یہ دنیا مٹنے والی ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں، اور آپ سب اس کے نشانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ آج ہر سائڈ پہ گلوبل وارمنگ کا شور شرابہ چل رہا ہے، ہر کوئی جو ہے اپنی ارتھ کو سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ارتھ نے بھی اپنے خود سے سائن دینا شروع کر دیے ہیں کہ I am too old now and soon I am going to die۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ مٹ جائے گی اور خدا ایک نئی زمین کو پیدا کرے گا۔ یہ زمین نے بھی ہمیں بتانا شروع کر دیا ہے، لیکن ہمارے دل اور دماغ اتنے کند ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمیں پکار کر چلا کر کہہ رہے ہیں کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے، یسوع بہت جلد آنے والا ہے، ہم اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو ہے وہ ابدی دنیا نہیں ہے۔ ایون سائنٹسٹ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ صرف 10 سے 20 سال اور ہے اس زمین کے پاس۔ اگر ہم نے اس زمین کی حفاظت نہیں کی تو یہ زمین جو ہے وہ مٹ جائے گی۔ اگر یہ زمین اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اگر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر 100 سال کے ہو جائیں تو کہتے ہیں بس 10 5 7 سال ہو رہ گئے اس بابے۔ سنیں آپ نے باتیں کہ نہیں؟ میں نے سنی ہے اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بندے کی عمر بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، بس کب گیا، کس وقت گیا، کوئی پتہ نہیں۔ تو جب اس ارتھ کی جس کے اوپر ہم ہیں اس کی عمر ختم ہونے والی ہے، تو کس قدر زیادہ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، کس قدر زیادہ ہمیں اپنے ذہنوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور کس قدر زیادہ اپنے آپ کو خداوند کے قریب رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب اور کس وقت آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ جب یہ دن ہماری زندگیوں میں ایک فرق کو پیدا کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس دن کو خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن کو پوری اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں پورا نجات کا کام بھی کرے۔ روم کے اندر ایک میوزیم ہے اور وہاں پر بہت سارے کتبے ملے ہیں جو کرسچنز کے اور نان کرسچنز کے ہیں۔ ان کتبوں میں سے چند ایک کتبے جو ہیں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جو 2 رو میں ہیں، ایک سائڈ پہ نان کرسچنز کے ہیں اور ایک سائڈ پہ کرسچنز کے گریو سٹون جو ہیں۔ جو نان کرسچنز ہیں ان کے گریو سٹونز کے اوپر اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں: الوداع، الوداع، ہمیشہ کے لیے الوداع۔ ایک اور گریو ہے، وہاں پر لکھا ہے: میرا کھیل ختم ہو گیا ہے اور جلد ہی آپ کا بھی ہو جائے گا، الوداع۔ ایک اور گریو ہے، اس کے اوپر لکھا ہے: میں نہیں تھا مگر میں بنا، اب میں نہیں ہوں اور مجھے اس کی فکر نہیں۔ ایک اور گریو ہے، اس کے اوپر لکھا ہے: موت کے بعد کوئی زندگی نہیں اور قبر کے بعد اور کوئی ملاقات نہیں، الوداع۔ اس کے برعکس جو مسیحیوں کے کتبے ملے ہیں، گریو سٹونز ملے ہیں، ان کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ تقویت کے ہیں، وہ امید کے ہیں اور مایوسی کے نہیں۔ ایک گریو سٹون کے اوپر لکھا ہے: رونا نہیں میرے بچوں، کیونکہ موت ابدی ہلاکت نہیں ہے۔ ایک اور گریو کے اوپر لکھا ہے: گیملا خداوند کے آرام میں سوتی ہے۔ ایک اور گریو کے اوپر لکھا ہے: الیگزینڈر مرا نہیں بلکہ ستاروں سے آگے زندہ ہے۔ ایک اور گریو سٹون کے اوپر لکھا ہے: وہ سوتا ہے مگر زندہ ہے۔ ایک اور گریو سٹون کے اوپر لکھا ہے: وہ خداوند کے پاس چلا گیا ہے اور ابدی آرام میں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی قیامت پر ایمان ہماری زندگیوں میں، ہماری موت میں اور ہماری ابدیت میں ایک بڑا فرق لے کر آتا ہے۔
آج جب آپ واپس یہاں سے جاتے ہیں اس چرچ سے تو آپ اپنی زندگی میں کون سا فرق لے کر جاتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کون سی امید لے کر جاتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کون سا ایک نیا عہد کر کے خداوند کے ساتھ جاتے ہیں کہ جب آپ اس چرچ سے چار دیواری سے باہر نکلیں گے تو آپ کی زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ یا ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے تھی؟ اگر ویسے ہی ہوگی تو پھر میرے عزیزو، آج آپ کا صبح صبح اٹھ کر تیار ہونا، اپنے آپ کو بے آرام کرنا، اپنا اتنا سارا ٹائم سے ویسٹ کرنا اپنے نہانے دھونے، کپڑے پہننے اور سفر کرنے میں، وہ سب بیکار جائے گا۔ آج کے اس دن کو ایسے ہی اپنی زندگیوں میں بغیر اثر کیے گزر نہ جانے دیں۔ آج عہد کریں کہ یا آج کا دن آپ کی زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو لے کر آئے، آپ کی زندگیوں میں ایک نئی برکت کو لے کر آئے، اور آج کا دن آپ کی زندگی میں ایک اٹل حقیقت کو حقیقت بنا دے، تاکہ آج سے جب تک آپ اس دنیا میں رہیں خداوند کے لیے اور اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ صرف چند اچھی یادیں یہاں سے نہ لے کر جائیں، صرف یہ نہ لے کر جائیں کہ آج کی ورشپ بڑی اچھی تھی، صرف یہ نہ لے کر جائیں کہ آج چرچ میں آ کر بڑا مزہ آیا، یا صرف یہ نہ لے کر جائیں کہ جی پادری نے کلام بہت اچھا سنایا تھا۔ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کام کرنے دیں، تب ہی آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے جلال اور اس کی بادشاہی کی وسعت کا باعث ٹھہریں گی۔ ورنہ میرے عزیزو، جیسے کل کا دن گزر گیا ویسے یہ دن بھی گزر جائے گا، جیسے گڈ فرائیڈے گزر گیا تھا ایسے ہی یہ ایسٹر بھی گزر جائے گا۔ لیٹ گاڈ ورک ان یور لائف۔ خدا کو اجازت دے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں پورا کام کرے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ جب پالوس رسول کہتا ہے کہ پس آؤ ہم عید کریں، تو آئیے میرے عزیزو، ہماری عید دوسروں سے مختلف ہو، ہماری عید مسلمانوں سے مختلف ہو، ہماری عید ہندوؤں کے فیسٹیول سے مختلف ہو، ہماری عید خدا کے جلال کا باعث ٹھہرے اور ہماری زندگیوں میں ایک فرق کو لے کر آئے۔ ہاللویہ۔